اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Hope all of you will be fine inshallah ta'ala. Dear students, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ar-Rahman, which ones of your favors of your Lord will you deny? This ayah seems so realistic when we apply it in our practical life. And we cannot thank enough to Allah subhanahu wa ta'ala for His numerous blessings He has bestowed upon us. And out of these countless favors, parents are the biggest one. As you know, heaven lies in the feet of your mother. And the key to this heaven, however, is your fathers. In Islam, it is said, Rabbi arhamhuma kama rabbiyani saghira. My Lord, be merciful to them as they brought me up in my childhood. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us to cherish, care and love our parents, because nobody on earth can ever love you more than your parents. Let's start our today's lecture with the remaining part of chapter number 13, God be praised. You did the right thing, Maulvi Abul said affectionately. तुमने ठीक किया है, मौलवी अबुल ने मोहब्बत और शफ़क़त से कहा. My request is, please accept me as your slave. I mean, मेरी दरख्वास्त ये है कि मुझे अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमाएं. मेरा मतलब है. He stopped abruptly, stumbling over the words. वो अल्फाज पर लड़खड़ाता हुआ अचानक खामोश हो गया. मौलवी अबुल could not believe what he had just heard. मौलवी अबुल ने जो कुछ सुना था उस पर यकीन ना कर सके. To make sure, he asked, what is it, son? और यकीन दहानी के लिए उन्होंने कहा, बेटे क्या बात है? I don't quite understand. मैं तुम्हारी बात पूरी तरह समझा नहीं. You wish me to accept you as, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कबूल कर लूँ बतौर. आगे उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया. Yes sir, as your slave, Shamim Ahmad blurted out in haste. I mean, if you have no objection, I will send my mother with the marriage proposal. जी हाँ जनाब, अपने ग़ुलाम के तौर पर शमीम अहमद तेज़ी से कहता चला गया. मेरा मतलब है, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं तो मैं अपनी माँ को शादी के पैगाम के साथ भेजूँगा. It will be an honor, sir, to be your son. आपकी फ़र्जंदी में होना मेरे लिए फ़ख्र का बाइस होगा जनाब. Abruptly कहते हैं यकायक, अचानक. Stumbling कहते हैं लड़खड़ाते हुए. और blurted out कहते हैं एकदम से बोल देना. In his excitement, fear and confusion, he did not see the tears which had silently rolled down Maulvi Abul's cheeks. बेचैनी, खौफ और घबराहट में उसने वो आंसू ना देखे जो खामोशी से मौलवी अबुल के गालों पर बह निकले थे. In that silence, time almost stood still for both of them. और उस खामोशी में उन दोनों के लिए वक्त तकरीबन रुक गया था. They looked dazed. वो शश्तर या हैरान नज़र आ रहे थे. एक्साइटमेंट कहते हैं जोश, ठीक है. कन्फ्यूजन कहते हैं घबराहट, और डेज्ड भी घबराहट ही होती है. Maulvi Abul sighed and wiped the tears from his eyes and his face with the loose end of his turban. मौलवी अबुल ने आह भरी और अपनी पगड़ी के लटकते हुए सिरे से अपनी आँखों और चेहरे से आंसू पोंछे. In a quivering voice he said, "Oh Allah, daughters are your helpless creatures." ए अल्लाह, बेटियाँ तेरी बेबस मखलूक हैं. He caught hold of Shamim Ahmad's hand and added, "They are for marriage." उन्होंने शमीम अहमद का हाथ पकड़ लिया और मज़ीद कहा, उनकी शादी तो करना ही होती है. यू आर माई डियर डिसिपल, तुम मेरे अज़ीज़ शागिर्द हो. ब्रदर हाफिज़ अब्दुल रहीम सन इज़ ऑल्सो माई सन. भाई हाफिज़ अब्दुल रहमान का बेटा मेरा भी बेटा है. कम माई सन कम, आओ मेरे बेटे आओ. एंड ही एम्ब्रेस शमीम अहमद वार्मली, और उन्होंने गर्म जोशी के साथ शमीम अहमद को गले से लगा लिया. हाफ एन आवर लेटर व्हेन ही रीच्ड होम, ज़ेबुन्निसा आस्क्ड. आधे घंटे के बाद जब वो घर पहुँचे तो ज़ेबुन्निसा ने पूछा,
ویئر آر یو کمنگ فرام ود دس ویو آف فریگرنس، آپ اس خوشبو کی مہک کے ساتھ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مہرون لکڈ اپ، مہرون نے اوپر دیکھا. بفور ہر فادر کوڈ آنسر، اس سے پہلے کہ اس کے والد صاحب کوئی جواب دیتے. شی سیڈ، اس نے کہا، یس ابا، واٹ اے سویٹ پرفیوم، دا ہول ہاؤس از فل آف اٹ. اپنے باپ کے جواب دینے سے پہلے اس نے کہا کہ ہاں ابا، کتنی پیاری خوشبو ہے، تمام گھر اس سے مہک رہا ہے. سینگ ہم سائلنٹ ہز وائف وینٹ ٹو ہم، اسے خاموش دیکھ کر اس کی بیوی اس کے قریب گئی. واٹ از اٹ، شی انکوائرڈ سافٹلی، کیا بات ہے، اس نے ملائمہ سے دریافت کیا. مولوی ابو looked first towards his eldest daughter, then towards the row of children who had appeared to the scene. مولوی ابو نے پہلے اپنی سب سے بڑی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر بچوں کی قطار کی طرف جو وہاں پہنچ گئے تھے. They had all clustered round their sister، اور وہ تمام اپنی بہن کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہوئے تھے. They looked disappointed for he had returned empty handed. وہ مایوس نظر آ رہے تھے کیونکہ مولوی صاحب خالی ہاتھوں گھر واپس آ گئے تھے. They had to be pleased first، پہلے ان کو خوش ہونا چاہیے. So he declared slowly, tonight all my children will get a special treat. لہٰذا انہوں نے آہستہ سے کہا، آج رات میرے تمام بچے خاص کھانا کھائیں گے. A little raw sugar with bread، روٹی کے ساتھ تھوڑی سی شکر. Clustered کہتے ہیں جمع ہو کر اکٹھے ہو جانا، treat کہتے ہیں دعوت. This did the trick، اس بات نے کام دکھایا. Their faces immediately lit up with joy، ان کے چہرے فوراً خوشی سے کھل اٹھے. He then went to another part of the courtyard and sat down on the matted bed، اور وہ پھر صحن کے دوسرے حصے میں چلے گئے اور چٹائی والی چارپائی پر بیٹھ گئے. Come here، عارف's mother، مولوی ابول sounded excited as he called out to his wife. عارف کی ماں، یہاں آؤ، مولوی ابول نے اپنی بیوی کو پرجوش آواز میں بلایا. He told her the whole incident، انہوں نے اسے سارا واقعہ سنایا. At first زیب النساء did not believe him، پہلے تو زیب النساء نے اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا. But when he repeated the story under oath he began to cry، لیکن جب انہوں نے قسم کھا کر کہانی دہرائی تو وہ رونے لگ گئی. Don't cry زیبن، he said softly، آنسو مت بہاؤ زیبن، انہوں نے نرمی سے کہا. He rarely addressed her that way، وہ اسے کبھی کبھار ہی اس طرح سے مخاطب ہوتے تھے. But today was a special day، لیکن آج خاص دن تھا. God did listen to our prayers، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں. Let us bow our heads to him، آؤ ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں. They were still lost in their newly acquired happiness when suddenly once again they heard a knock. وہ بھی اپنی نئی حاصل ہونے والی خوشی میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دفعہ دوبارہ انہوں نے دستک سنی. Before any of his children could rush and open the door، مولوی ابول shouted، اس سے پہلے کہ اس کے بچوں میں سے کوئی دوڑتا اور دروازہ کھولتا، مولوی ابول چلائے. Wait، let me see، ٹھہر جاؤ، مجھے دیکھنے دو. He went to the door and opened it، وہ دروازے پہ گئے اور اسے کھولا. چودھری فتح داد was standing there wrapped in a shawl، چودھری فتح داد وہاں چادر میں لپٹا ہوا چودھری فتح داد کھڑا تھا. He warmly caught مولوی ابول's hands and embraced him، اس نے گرم جوشی سے مولوی ابول کا ہاتھ پکڑا اور اسے گلے لگا لیا. Congratulations سر، بہت مبارک ہو جناب. At last my efforts have proved fruitful، he said in a low voice، آخر کار میری کوششیں برابر ثابت ہوئیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا. Yes چودھری صاحب، I am thankful to you and grateful to Allah Almighty، جی ہاں چودھری صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں. شمیم is a good boy sir، شمیم ایک اچھا لڑکا ہے جناب. پلیز ٹیک اے ڈیسیژن وداؤٹ ڈیلے، مہربانی کر کے بغیر تاخیر کے فیصلہ کریں. Who knows what may happen، کون جانتا ہے کہ کیا ہو جائے. Saying that he brought out a cotton bag from under his shawl and handed it to مولوی ابول، اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک سوتی تھیلا نکالا اور اسے مولوی ابول کو تھما دیا. This is a humble gift، please give it to my daughter on my behalf، یہ ایک حقیر سا تحفہ ہے، برائے مہربانی یہ میری طرف سے میری بیٹی کو پیش کر دیں. Gratified and almost dazed مولوی ابول went back to his wife، ممنون اور تقریباً حیرت زدہ مولوی ابول واپس اپنی بیوی کے پاس گئے. With a thumping heart he opened the bag، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ انہوں نے تھیلا کھولا. Tied neatly in a large silken handkerchief were a pair of gold pendants set with large shining stones and wrapped in a 100 rupee note.
اور ایک بڑے سے ریشمی رومال میں صفائی سے بندھا ہوا بڑی چمکدار پتھروں کے ساتھ ایک سونے کے جھمکوں کا سیٹ تھا جو کہ 100 روپے کے نوٹ میں لپٹا ہوا تھا. ایکوائرڈ کہتے ہیں کوشش سے حاصل کیا، گریٹیفائڈ کہتے ہیں مطمئن ہونا، اور ڈیزڈ کہتے ہیں بچوں ہوش اڑے ہوئے ہونا، حیران پریشان ہونا. A few days later the pre-marriage celebrations began، اور کچھ دنوں کے بعد شادی سے پہلے کی تقریبات شروع ہو گئیں. مہر النساء was put in seclusion in a separate room till the auspicious day. مہر النساء کو مبارک دن کی آمد تک ایک علیحدہ کمرے میں مائیوں بٹھا دیا گیا. Her hands and feet were covered with henna. اس کے ہاتھوں اور پیروں کو مہندی سے ڈھانپ دیا گیا. The gay songs that usually accompany wedding ceremonies were not sung for. After all, this was مولوی ابو البرکت's residence. اب وہ ہیجان خیز گیت جو عام طور پر شادی کی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں وہ نہیں گائے گئے کیونکہ بہر صورت یہ مولوی ابو البرکت کا گھر تھا. And so the village girls simply sat in a circle round the shy bride and for several nights sang songs of love and friendship, flowers and their fragrance, and the romantic rainy season which has a special significance for young men and women in the rural Punjab. تو لہٰذا گاؤں کی لڑکیاں دلہن کے گرد دائرے میں محض بیٹھی رہیں اور کئی راتوں تک محبت اور دوستی، پھولوں اور ان کی مہک اور موسم برسات کے رومانوی گیت گائے گئے جو کہ پنجاب کے جوان مردوں اور عورتوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں. They also sang sweet songs of the excitement of union and the pangs of separation. اس کے علاوہ انہوں نے وصل کی لذت اور ہجر کی تکالیف کے گیت بھی گائے. سیکلوژن کہتے ہیں بچوں تنہائی، اور آسپیشیس کہتے ہیں پر امید ہونا، اور فریگرنس ہوتی ہے خوشبو، سگنیفیکنس کہتے ہیں اہمیت، ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں جوش جذبہ، پینگس جو ہے وہ درد کی ٹیس، اور سپریشن کہتے ہیں جدائی. On the other hand, nobody could restrain شمیم احمد from celebrating his marriage any way he desired. دوسری طرف شمیم احمد کو جس طرح وہ چاہتا تھا اپنی شادی کی خوشیاں منانے سے بھی کوئی باز نہ رکھ سکا. So he came to marry Mehrun amidst fireworks with musicians playing gay tunes. لہٰذا وہ آتش بازی اور خوشی کی دھنیں بجاتے ہوئے سازندوں کے درمیان مہرن کو بیانے کے لیے آیا. That night, after a lot of whispering in one corner of the house, many trunks were dragged out and opened. اس رات بہت سی سرگوشیوں کے بعد بہت سے ٹرنک کھینچ کر باہر نکالے گئے اور کھولے گئے. The next morning when the dowry was exhibited in the courtyard, the entire village was stunned by what it saw. اور دوسرے دن صبح جب صحن میں جہیز کی نمائش کی گئی تو سارے گاؤں نے جو دیکھا اس پر وہ حیران اور ششدر رہ گئے. People were not impressed much with the colorful clothes, for this was not unusual. لوگ رنگ برنگے کپڑوں سے متاثر نہیں ہوئے تھے کیونکہ یہ غیر معمولی بات نہیں تھی. But the jewelry، لیکن زیورات، it was incredible، یہ تو ناقابل یقین تھے. Some secretly believed that the Maulvi had a special amulet whose charm blessed him with secret power to get as much money as he desired from the angels. اور بعض تو رازدانہ طور پر اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مولوی صاحب کے پاس کوئی خاص تعویذ ہے جس کی مدد سے، جس کے سحر سے وہ جتنا چاہتے تھے اتنی دولت فرشتوں سے حاصل کرنے کی خفیہ طاقت رکھتے تھے. ایمسٹ کہتے ہیں کہ درمیان، گے کہتے ہیں ہیجان خیز، ٹیونز کہتے ہیں دھنیں، سٹنڈ کہتے ہیں حد سے زیادہ حیرانی، انکریڈیبل ناقابل یقین. In the crowd there was also a loud-mouthed old hag who seemed to have other views. ہجوم میں ایک بڑھ چڑھ کر بولنے والی بدصورت عورت بھی تھی جس کا نظریہ مختلف نظر آتا تھا. In a loud whisper she pointed out that several suits in the dowry had once belonged to a woman who had died young. اونچی سرگوشی میں اس نے نشاندہی کی کہ جہیز میں بہت سے سوٹ کبھی ایک عورت کے پاس تھے جو جوانی میں وفات پا گئی تھی. There were others which had been part of Zebun's dowry. اور کچھ اور چیزیں میں تھیں جو زیبن کے جہیز کا حصہ تھیں. Even the bracelets and the gold nose ring are hers, she added with conviction. اور حتیٰ کہ ہار اور سونے کی نتھلی بھی اس کی تھیں، اس نے یقین کے ساتھ اضافہ کیا. But the gold pendants, she raised her eyes and looked towards the heavens as if they were a gift from there.
لیکن سونے کے جھمکے. اس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھا جیسے کہ وہ وہاں سے آیا ہوا تحفہ ہو. لاؤڈ ماؤتھ کہتے ہیں بچوں منہ پھٹ، اور ہیگ کہتے ہیں بھدی خوفناک بڑھیا. کنوکشن کہتے ہیں قوی یقین. آفٹر دا سیریمنیز ور اوور مہرون واز میڈ ٹو سٹ ان اے پلینکوئن. اور جب تقریبات کے اختتام پر مہرون کو پالکی میں بٹھایا گیا. بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ اٹ واز کورڈ ود اے لارج سلکن کلوتھ so that the bride could go to the bridegroom's house in strict پردہ. اور خوبصورتی سے سجائی گئی یہ ایک بڑے ریشمی کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی تاکہ دلہن دولہے کے گھر سخت پردے میں جا سکے. As two sturdy villagers carried it away, جس کو دو مضبوط جسم کے دیہاتیوں نے اٹھایا ہوا تھا. مولوی ابول walked a few steps with it. مولوی ابول چند قدم اس کے ساتھ چلے. He must have cried silently for his eyes and nose were red and he looked pale. وہ ضرور خاموشی سے روئے ہوں گے کیونکہ ان کی آنکھیں اور ناک سرخ تھے اور وہ زرد دکھائی دے رہے تھے. At the same time he looked at peace. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ بہت پرسکون بھی نظر آ رہے تھے. پلینکوئن کہتے ہیں پالکی اور sturdy کہتے ہیں strong. ٹھیک ہے. As he went back to his house, زیب النساء suddenly appeared from behind the door. جیسے ہی وہ گھر واپس گئے زیب النساء اچانک دروازے کے پیچھے سے نکلی. She held his hand and burst into tears. اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور زور زور سے رونے لگی. Look at this house, she said sobbing. اس نے کہا گھر کو دیکھو، سسکیاں لیتے ہوئے کہا مہرون کے بغیر. Look at this house, اس گھر کی طرف دیکھو، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا. Without مہرون doesn't it look like a graveyard. مہرون کے بغیر کیا یہ قبرستان کی طرح نظر نہیں آتا. مولوی ابول smiled and consoled her. Don't be silly زیبن. مولوی ابول مسکرائے اور اسے تسلی دی. بیوقوف نہ بنو زیبن. کیا has مہرون taken زبدہ also with her. کیا مہرون زبدہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے. What about شمسن. شمسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. Suddenly he remembered something. اچانک انہیں کوئی بات یاد آئی. عارف مدر ویئر از زبدہ. ہی asked in a whisper. عارف کی امی زبدہ کہاں ہے، اس نے سرگوشی میں پوچھا. inside crying she replied. اندر ہے اور رو رہی ہے، اس نے جواب دیا. زبدہ مولوی ابول called her. زبدہ مولوی ابول نے اسے آواز دی. a few minutes later زبدہ came out of the room. چند منٹوں کے بعد زبدہ کمرے سے باہر آئی. she looked sad. وہ بہت اداس دکھائی دے رہی تھی. there were large dark patches of tears on her new pink head cloth. اس کی گلابی دوپٹے کے اوپر بھی آنسوؤں کے گہرے نشان تھے. The Maulvi said to his wife, Arif's mother, have you noticed? He whispered, this Zabda of ours has suddenly matured. مولوی نے اپنی بیوی سے کہا عارف کی امی کیا تم نے محسوس کیا ہے. اس نے سرگوشی میں کہا یہ ہماری زبدہ بھی اچانک سے جوان ہو گئی ہے. کنسولڈ کہتے ہیں تسلی دینا، سلی کہتے ہیں بیوقوف، اور میچورڈ کہتے ہیں بلوغت کی عمر تک پہنچ جانا. There was silence for a while. کچھ دیر کے لیے تو خاموشی چھا گئی. Then مولوی ابول said, perhaps to reassure himself more than his wife. پھر مولوی ابول نے کہا شاید وہ اپنی بیوی کی نسبت اپنے آپ کو زیادہ یقین دلا رہے تھے. Don't worry. پریشان مت ہو. God Almighty is kind and benevolent. اللہ تعالیٰ قادر مطلق مہربانی اور رحم کرنے والا ہے. It's a sin to lose faith. ایمان کمزور کرنا گناہ ہے. Reassure اندیشے دور کرنا. Benevolent کہتے ہیں فراخ دل. Oblivious of his surroundings, مولوی ابول's mind was racing elsewhere. اپنے ارد گرد سے بے خبر مولوی ابول کا ذہن کہیں اور گھوم رہا تھا. As if in a trance, he called شمسن. اور بے خودی کے عالم میں اس نے شمسن کو بلایا. Slowly his third daughter came forward and began walking towards them. آہستگی سے اس کی تیسری بیٹی آگے آئی اور اس کی طرف آنے لگی. Oblivious کہتے ہیں غافل، ریسنگ کہتے ہیں گھوم رہا ہے، اور ٹرانس کہتے ہیں حالت وجد. A few months after Mehrun's marriage, a primary school for girls opened in the village. مہرون کی شادی کے چند مہینے بعد گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول کھل گیا تھا. All these years, مولوی ابول had two main sources of inspiration in which he had implicit faith. ان سالوں میں مولوی ابول کے پاس حوصلہ مندی کے دو قطعی ذرائع تھے جن پر انہیں پختہ یقین تھا. The first one was Almighty Allah and after him چودھری فتح داد. پہلا قادر مطلق اللہ تعالیٰ کا تھا اور اس کے بعد دوسرا چودھری فتح داد کا.
It was certainly Allah's benevolence that sinners like Maulvi Abul and Zebun-Nisa were still alive, and that all their children were living and Mehrun had been married in such splendor. اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی تھی کہ مولوی ابوال اور زیب النساء جیسے گناہ گار ابھی زندہ تھے، اور یہ کہ ان کے تمام بچے جی رہے تھے اور میرن اور اس قدر شان و شوکت سے بیاہی گئی تھی۔ انسپائریشن کہتے ہیں بچوں حوصلہ افزائی، امپلیسٹ کہتے ہیں قطعی، اور سپلنڈر کہتے ہیں شان و شوکت۔ تو یہ چیپٹر آپ کا بچوں ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کوشش تو کی تھی کہ میں لاسٹ لیکچر میں اس کو ختم کرا دوں، لیکن میری جو ہے نا وہ ریکارڈنگ کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو بہرحال اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں، کوشچن آنسرز کرتے ہیں۔ کوشچن آنسرز میں آپ کو اسی طرح سے لکھ کے شیئر کراؤں گی، اور اب ہم کر لیتے ہیں اس کا جی ٹرو اور فالس والا جو ہے۔ ریڈ دا ٹیکسٹ ان دا لیسن اینڈ ٹیک دا کریکٹ ورڈ، رائٹ دا کریکٹ سینٹینس ان دا نوٹ بک۔ ٹھیک ہے، کہ جو آپ نے اس میں جو غلط والے ہیں پورشنز آپشنس دی ہوئی ہیں، تو اس میں سے آپ نے صحیح والے کو ٹک کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ نے کریکٹ کر کے پورے سینٹینس کو اپنی کاپیز میں لکھنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مولوی ابوال ہیڈ سلائٹلی، اب یہاں پہ سلانٹنگ ہے، بلجنگ ہے، ڈروپنگ ہے، تو اور اس کے بعد آئیز ہے آخر میں، تو آپ نے بلجنگ کو ٹک کرنا ہے، اور یہ جملہ پورا آپ نے بلجنگ کے ساتھ جو ہے وہ لکھنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے۔ ہی وور سلور گولڈ پلیٹینیم رنگس ود لارج اسٹونس، میں سلور کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ ہز کاٹن بیگ کنٹینڈ 150 to 100 200 اور 300 روپیز کلیکٹڈ فرام دا ڈیوٹیز، تو یہ آپ نے 200 کو ٹک کرنا ہے۔ دا نیم آف ہز فرسٹ بورن چائلڈ واز زیب النساء، مہر النساء، لطف النساء، تو آپ نے مہر النساء کو ٹک کرنا ہے۔ اور نمبر 5 ہے جی چودھری فتح داد واز ممبر آف دا ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہے، بورڈ ہے، بار ہے، تو آپ نے بورڈ کو ٹک کرنا ہے۔ شمیم احمد واز دا ایلڈسٹ ینگسٹ اینڈ اونلی سن آف حافظ، اس میں آپ نے اونلی کو جو ہے وہ ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی مولوی ابوال ہیڈ سیوڈ روپیز 33 43 اینڈ 53 اونلی، تو اس میں آپ نے 43 کو جو ہے وہ ٹک کرنا ہے، اور اپنے جملے میں کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کو لکھ کے۔ دا 7 yards آف سلک دیٹ شمیم میئرڈ فار مولوی ابوال واز فار روپیز 142 42 اینڈ 420، تو اس کو آپ نے جو 42 ہے اس کو ٹک کرنا ہے۔ 9th ہے جی نمبر a few months after مہر النساء marriage a secondary middle primary school opened in the village، تو اس میں ہے بچوں کے a few months after مہر النساء marriage a primary school opened in the village۔ ٹھیک، all these years مولوی ابوال had 1 2 3 sources of inspiration، اور اس میں 2 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد بچوں آپ کا بس اس کی ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں آپ کو یا تو لاسٹ چیپٹر جو ہے جو آپ کے اکارڈنگ ٹو اسمارٹ سلیبس، یہ میں آپ کو شروع کرا دوں۔ پتہ نہیں اب یہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن چلیں ایٹ لیسٹ کچھ تو پڑھ لیں گی آپ اس میں سے، کیونکہ کوشچن آنسرس تو میں نے آپ کو ویسے بھی لکھوانے ہی ہیں۔ نیکسٹ چیپٹر آپ کا بچوں ہے اوور کوٹ بائی غلام عباس، اور غلام عباس جو ہیں وہ 1909 میں پیدا ہوئے تھے، اور 1982 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور غلام عباس از ون آف دا موسٹ امپریسو شارٹ اسٹوری رائٹرز ان اردو اینڈ انگلش۔ ہی ڈیلٹ ود دا موسٹ ڈیلیکیٹ سوشل اینڈ پرسنل اسپیکٹس آف آر سوسائٹی، اور his stories like those of Saadat Hasan Mantu draw our attention to hopelessness and absence of opportunities in society. His characterization and plot construction together with the language are based on realism. They expose the pretense of the corrupt. تو یہ آپ کا جو ہے نا غلام عباس کا تعارف تھا تھوڑا سا۔ چلیں شروع کرتے ہیں جتنا بھی پڑھا گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، اور ویسے تو خیر آپ کی اس کے بعد آپ کا یہ چھٹیوں سے پہلے لاسٹ لیکچر ہے۔ میں اس چیپٹر کو یا تو کوشش کروں گی آج ہی کمپلیٹ کرا دوں، اگر نہ ہوا تو میں آپ کی چھٹیوں کے دوران بھی آپ کو اس کا کمپلیٹ کرانے کا ایک لیکچر دے سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا بس یہ والی بک ختم ہو جائے، پھر ہمارے پلیز رہ جائیں گے انشاءاللہ، پھر وہ آپ کا چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شروع کرایا جائے گا۔ One evening in January, a well-groomed young man having walked up Davis Road to the mall returned to
چیئرنگ کراس. جنوری کی ایک شام ایک خوش وضع نوجوان ڈیوس روڈ سے چلتا ہوا مال روڈ پر آیا اور چیئرنگ کراس کی طرف مڑ گیا. ہز ہیئر واز سلیک اینڈ شائننگ اینڈ ہی وور سائڈ برنس. اس کے بال ملائم اور چمکدار تھے اور لمبی قلمیں تھیں. ہز تھن مسٹاچ سیم ٹو ہیو بین ڈران ود اے پینسل. اس کی باریک مونچھیں پینسل سے کھینچی ہوئی نظر آتی تھیں. ہی ہیڈ آن اے براؤن overcoat with a cream colored half opened rose in his buttonhole and a green felt hat which he wore at a rakish angle. اس کی باریک مونچھیں پینسل سے کھینچی نظر آتی تھیں. اس نے بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا جس کے کاج میں ایک ہلکے پیلے رنگ کا ادھ کھلا گلاب تھا اور سر پر سبز رنگ کا جو ہے وہ ہیٹ تھا اس کے, ٹھیک ہے, فیلٹ ہیٹ تھا اور جو اس نے ترچھا پہنا ہوا تھا. A white silk scarf was knotted at his neck. ایک سفید ریشمی گلوبند اس کے گلے میں بندھا ہوا تھا. One of his hands was slipped into a pocket of his overcoat, while in the other he held a short polished cane which every now and then he twirled jauntily. اس کا ایک ہاتھ اوور کوٹ کی جیب میں تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پالش شدہ چمکدار بید کی چھڑی پکڑے ہوئے تھا جسے وہ وقفے وقفے سے موج میں آ کر گھما رہا تھا. ویل گرومڈ کہتے ہیں اچھا لباس زیب تن کیے ہوئے, سلیک کہتے ہیں نرم, سائڈ برنس کہتے ہیں قلمیں, اور ریکش کہتے ہیں دکھلاوے میں خوشپوش دیکھنے میں, ٹویلڈ کہتے ہیں تیزی سے گھمانا, اور جونٹیلی کہتے ہیں کھیل کود کے انداز میں. اٹ واز اے سیٹرڈے ایوننگ ان مڈ ونٹر. یہ وسط سرما میں ہفتے کی شام تھی. دا شارپ آئسی گسٹ آف ونڈ اسٹرک لائک اسٹیل بٹ دا ینگ مین سیم ٹو بی امیون ٹو دیم. ہوا کے تیز برفیلے جھونکے فولاد کی طرح لگتے تھے لیکن نوجوان پر ان کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا. سو وائل ادرز ور واکنگ briskly ٹو کیپ وارم ہی واز ایمبلنگ along obviously enjoying his promenade in the bitter cold. اور جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ گرم رہنے کے لیے تیزی سے چل رہے تھے, وہ شدید سردی میں اپنی چہل قدمی سے لطف اندوز ہوتا ہوا بہت آرام سے چل رہا تھا. گسٹ کہتے ہیں بچوں ہوا کے جھونکے, سیمڈ کہتے ہیں لگتا تھا, امیون کہتے ہیں کہ اثر سے مبرہ, برسلی کہتے ہیں تیزی سے چستی سے, ایمبلنگ کہتے ہیں ہلکے ہلکے انداز سے چل رہا تھا, اوبویسلی کہتے ہیں واضح طور پر, اور پرومینیٹ کہتے ہیں آرام سے پیدل چلنا یعنی ہوا خوری کرنا یا چہل قدمی کرنا. ہی لک سچ اے ڈینڈی دیٹ ٹونگا والاز آن کیچنگ سائٹ آف ہم ایون فرام اے ڈسٹینس وپڈ اپ دیئر ہارسز اینڈ ریس ٹورڈز ہم. وہ ایسا چھیل چھبیلا نظر آ رہا تھا کہ ٹانگے والے دور سے ہی اس پر نگاہ پڑتے ہی گھوڑے کو چابک مار کر تیزی سے دوڑاتے ہوئے اس کی طرف آتے. ود اے ویو آف اے اسٹک ہی ٹرنڈ دیم اوے. اپنی چھڑی کے اشارے سے وہ انہیں واپس بھیج دیتا. اور ٹیکسی آلسو ڈریو نیئر ہم اینڈ دا ڈرائیور لکڈ ایٹ ہم انکوائرنگلی. ایک ٹیکسی بھی اس کے نزدیک آئی اور ڈرائیور نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. ہی ٹو واز ٹرنڈ آف. اس کو بھی واپس بھیج دیا گیا. دس ٹائم ود اے نو تھینک یو. اس مرتبہ اس نے جی نہیں شکریہ کہا تھا. ایز دا ایوننگ ایڈوانسڈ دا کولڈ بیکیم مور انٹینس. جوں شام بڑھتی گئی سردی زیادہ شدید ہو گئی. اٹ واز اے کولڈ دیٹ انڈیوسڈ پیپل ٹو سیک کمفرٹ ان پلیئر. یہ سردی ایسی تھی جس نے لوگوں کو تفریح میں سکون تلاش کرنے پر اکسایا تھا. At such times it was not only the profligate who ranged abroad, but even those who were usually content to live with their loneliness emerged from their hideouts to join in the gaiety of the streets. اور ایسے مواقع پر جو صرف ادھر ادھر گھومنے پھرنے والے جو ہوتے ہیں آوارہ ٹائپ کے وہی نہیں باہر نکلے ہوئے ہوتے, بلکہ وہ لوگ بھی جو عام طور پر اکیلے میں رہنے پر ہی مطمئن ہوتے ہیں اپنی پناہ گاہوں سے سڑکوں کی رنگ رلیوں میں شریک ہونے کے لیے باہر نکل آتے ہیں, نکل آئے ہوئے تھے. ڈینڈی کہتے ہیں بچوں بانکا سجیلا. انٹینس کہتے ہیں شدید. انڈیوس کہتے ہیں اکسایا. پروفلگیٹ کہتے ہیں بچوں آوارہ منچ. اور رینجڈ کہتے ہیں پھرتے ہوئے. ابراڈ باہر. ایمرجڈ کہتے ہیں باہر نکلنا. ہیڈیس ہائیڈ آؤٹس کہتے ہیں ٹھکانے پناہ گاہیں. اور گیٹی ہوتی ہے بچوں خوشی شادمانی. And so people converged on the mall where they amused themselves among the variety of hotels, restaurants, cafes and snack bars, each according to his means. اور اس طرح سے لوگ مال روڈ کی طرف آئے ہوئے تھے جہاں وہ اپنی حیثیت کے مطابق مختلف ہوٹلوں, ریسٹورنٹس اور چائے خانوں, سنیک بارز میں لطف اندوز ہو رہے تھے. Those who could not afford the players inside were content to gaze at the colored lights and brilliant advertisements outside.
اور وہ لوگ جو اندر جا کر لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے وہ باہر سے ہی رنگین روشنیوں اور روشن اشتہارات کا نظارہ کر کے مطمئن تھے. Up and down the main road there was an unending stream of cars, buses, tongas and bicycles, while the pavement thronged with pedestrians. سڑک پر دونوں جانب کاروں، بسوں، ٹانگوں اور بائیسائیکلوں کا نہ ختم ہونے والا ایک ریلا تھا، جبکہ فٹ پاتھ بھی پیدل چلنے والوں سے بھرے ہوئے تھے. کنورج کہتے ہیں بچوں ایک جگہ پہنچنا، امیوزڈ کہتے ہیں لطف اندوز ہونا، گیز ایٹ کہتے ہیں گھورتے ہوئے، تھرونگ کہتے ہیں مجمع لگ جانا، پیڈسٹرینس کہتے ہیں پیدل چلنے والے. The young man seated on the cement bench was watching with interest the people passing on the pavement before him. نوجوان آدمی سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھا دلچسپی کے ساتھ اپنے سامنے فٹ پاتھ پر سے گزرتے ہوئے لوگوں کا نظارہ کر رہا تھا. Most of them were wearing overcoats which were of every kind from the Astrakhan to the rough military khaki, such as are found in large bundles at the second-hand clothes shops. ان میں سے اکثریت نے اوور کوٹ پہن رکھے تھے، ٹھیک ہے، جو قراقلی سے لے کر کھردرے خاکی فوجی کوٹ تھے جو کہ پرانے کپڑوں کی دکانوں پر بڑے بڑے بنڈلوں میں ملتے ہیں. The overcoat the young man himself was wearing was old, but it was well cut and the material was of good quality. اوور کوٹ جو نوجوان آدمی نے خود پہن رکھا تھا وہ بھی پرانا تھا، مگر اس کی تراش خاش بہت عمدہ تھی اور کپڑا بھی اچھے درجے کا تھا. The lapels which were stiff and the sleeves were well creased. کالر اکڑے ہوئے تھے اور آستینوں کی تہ نمایاں تھی. The buttons were of horn, big and shiny. بٹن سینگ کے بنے ہوئے تھے اور بڑے اور چمکدار تھے. The young man seemed to be very happy in it. نوجوان آدمی اس میں بڑا خوش نظر آتا تھا. A boy selling pan and cigarettes with a tray of his wares passed by. پان اور سگریٹ بیچتا ہوا ایک بچہ اپنے سامان کی ٹرے اٹھائے پاس سے گزرا. پان والا، اس نے آواز دی پان والا، یس سر، جی جناب. ہیو یو چینج فار اے 10 روپیز نوٹ؟ کیا تمہارے پاس 10 روپے کا کھلا ہوگا؟ نو سر بٹ آئی ول گیٹ اٹ فار یو. نہیں جناب لیکن میں آپ کو لا دوں گا. اینڈ وٹ ایف یو ڈونٹ کم بیک؟ اگر تم واپس نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اف یو ڈونٹ ٹرسٹ می سر یو کین کم ود می اینی وے. وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بائی؟ جناب اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں. بہرحال آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ نیور مائنڈ، ہیئر آئی ہیو فاؤنڈ ون آنا. کوئی بات نہیں، یہ مجھے ایک آنا مل گیا ہے. ناؤ گیو می اے گڈ سگریٹ اینڈ بی آف ود یو. اب مجھے ایک اچھا سگریٹ دو اور چلے جاؤ. ایز ہی اسموکڈ ہی سیم ٹو ریلش ایوری پف. اور سگریٹ پیتے ہوئے وہ ہر کش کا مزہ لیتا ہوا نظر آ رہا تھا. پیومنٹ کہتے ہیں بچوں فٹ پاتھ، لیپلس کہتے ہیں مڑے ہوئے کالر، ریلش کہتے ہیں مزہ اٹھانا، پف کہتے ہیں کش. A small, lean, white cat, shivering with cold, rubbed against his legs and mewed. چھوٹی سی کمزور سردی سے کانپتی ہوئی بلی نے اس کی ٹانگوں سے جسم رگڑا اور میاؤں کہا. He stroked it and it leapt up onto the bench. اس نے اسے تھپکی دی تو وہ چھلانگ لگا کر بینچ پر چڑھ آئی. Smoothing its fur, he muttered. اس کی کھال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کہا. لین کہتے ہیں دبلی پتلی، شیورنگ کہتے ہیں کانپتی ہوئی، اسٹروکڈ کہتے ہیں تھپکی دینا، لیپٹ کہتے ہیں کودنا، اسموتھنگ کہتے ہیں اوپر سے ہاتھ پھیرتے ہوئے، اور مٹرڈ کہتے ہیں بہت آہستگی سے کچھ کہنا. پور لٹل مائٹ، بیچاری چھوٹی سی بلی، چھوٹا سا جانور. آفٹر اے فیو منٹس ہی گاٹ اپ. چند منٹ کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا. بٹ ناؤ اٹ واز پاس 7. لیکن اب 7 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا. ہی اسٹارٹیڈ آف اگین along the mall. اس نے پھر مال روڈ کے اوپر چلنا شروع کیا. An orchestra could be heard playing at one of the restaurants. ریسٹورانٹس میں سے ایک میں آرکیسٹرا بجنے کی آواز سنی جا سکتی تھی. مینی پیپل ہیڈ کلیکٹڈ آؤٹ سائڈ. بہت سارے لوگ باہر جمع ہو گئے تھے. موسٹلی دے ور پاسرز بائی. اے فیو ڈرائیورز آف دا ویٹنگ ٹیکسیز اینڈ ٹونگاز، لیبرز اینڈ بیگرز. ان میں سے اکثر راہگیر تھے، ٹھیک ہے، اور چند ایک انتظار میں کھڑی ٹیکسیوں اور ٹانگوں کے ڈرائیور، مزدور اور بھکاری تھے. Some fruit vendors having sold their fruit were also standing around with their empty baskets. چند ایک کچھ چل پھر کر پھل بیچنے والے بھی اپنے پھل بیچنے کے بعد اپنی خالی ٹوکریوں کے ساتھ ادھر ادھر کھڑے تھے. These people outside seemed to be enjoying the music more than those who sat inside, for they were listening in silence, though the music was foreign. اور یہ باہر کھڑے ہوئے لوگ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی نسبت موسیقی سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ اگرچہ موسیقی تو فوراً تھی یا بدیسی تھی، وہ خاموشی سے سن رہے تھے.
The young man also stood and listened for a moment or so, then walked on. نوجوان آدمی بھی وہاں کھڑا رہا اور چند لمحوں کے لیے موسیقی سنی اور پھر آگے چل پڑا. A few minutes later he found himself outside a large western music shop. چند منٹ کے بعد وہ ایک مغربی موسیقی کی ایک بڑی دکان کے باہر پہنچ گیا. Without hesitation he went in. بغیر ہچکچاہٹ کے وہ اندر چلا گیا. There were musical instruments of different kinds arranged on shelves around the walls. وہاں مختلف قسم کے موسیقی کے آلات دیواروں کے ساتھ خانوں میں ترتیب سے رکھے ہوئے تھے. On a long table attractively displayed were the latest hit songs. اور ایک لمبے میز پر تازہ ترین مقبول گانوں کی بڑی دلکش انداز میں نمائش کی گئی تھی. اسپینش گٹار which was hanging on the wall. ایک ہسپانوی گٹار دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا. He examined it with the air of a connoisseur and studied the price label attached to it. اس نے ایک صاحب ذوق کے انداز میں اس کا معائنہ کیا اور اس کے ساتھ لگے ہوئے قیمت کے لیبل کو پڑھا. Then a huge German piano diverted his attention. پھر ایک بہت بڑے جرمن پیانو نے اس کی توجہ کھینچ لی. Lifting the cover of the keyboard he played a few notes and closed it again. اس نے اس کے بٹنوں کا ڈھکنا اٹھا کر چند دھنیں بجائیں اور اسے دوبارہ بند کر دیا. One of the salesmen came up. ایک سیلز مین اس کے پاس آ گیا. Good evening sir, he said courteously. Can I help you sir? شام بخیر جناب. اس نے شائستگی سے کہا کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ No thank you, the young man said with an air of indifference. نہیں مہربانی, نوجوان نے بے نیازی کے انداز میں جواب دیا. Then suddenly as if remembering something he called out. پھر اچانک کچھ یاد آتے ہوئے وہ پکارا. Oh yes, could you let me have a list of this month's gramophone record? ہاں, کیا آپ مجھے اس ماہ کی گراموفون ریکارڈز کی فہرست دے سکتے ہیں؟ بچوں گراموفون پہلے زمانے میں, اب تو آپ کے پاس موبائلز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سے آ گئے ہیں سننے کے لیے. پہلے زمانے میں ٹیپ ریکارڈر کی طرح کا یہ ہوتا تھا گراموفون, ٹھیک ہے, سرکل سا اس کا بنا ہوا ہوتا تھا اور یہ اس میں گانے شانے جو ہیں وہ پہلے سنا کرتے تھے. یہ بھی امیر عمرہ کے اس زمانے میں ٹھاٹ ہوا کرتے تھے, عام لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے تھے. He slipped the list into one of the pockets of his overcoat and resumed his promenade on the mall. اس نے فہرست اپنے اوور کوٹ کی جیب میں ڈالی اور مال روڈ پر اپنی چہل قدمی دوبارہ شروع کر دی. ایئر کہتے ہیں بچوں انداز, اور کنسوئر کہتے ہیں بچوں صاحب ذوق, انڈیفرنس کہتے ہیں لا تعلقی, ریزیوم کہتے ہیں دوبارہ شروع کرنا. He stopped next at a book stall. اس کے بعد وہ ایک بک اسٹال پر رکا. He picked up one or two magazines and after a hurried glance at the contents carefully replaced them. اور اس نے ایک یا دو میگزین اٹھائے, ان کی فہرست پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے انہیں احتیاط سے دوبارہ رکھ دیا. A few yards further on a large Persian carpet which was hanging outside a shop attracted his attention. چند گز مزید آگے جا کر ایک ایرانی قالین نے جو کہ دکان کے باہر لٹکا ہوا تھا اس کی توجہ مبذول کر لی. The owner of the shop wearing a long robe and a silk turban greeted him warmly. دکان کے مالک نے جو کہ ایک لمبا سا چوغا اور ریشمی پگڑی باندھے ہوئے تھا, اس نے اس کا گرمجوشی سے استقبال کیا. I just wanted to see this carpet, the young man said to the carpet dealer. میں صرف قالین دیکھنا چاہتا تھا, نوجوان نے قالین فروش سے کہا. With pleasure sir, بڑی خوشی سے جناب. Oh don't bother to take it down. اس سے اتارنے کی زحمت نہ کریں. I can see it quite well as it is. یہ جیسے ہے میں اسے اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہوں. How much is it? اس کی کیا قیمت ہے؟ 1432 rupees sir. 1432 روپے جناب. The young man frowned as if to suggest oh so much. نوجوان نے تیوری چڑھائی جیسے کہنا چاہتا ہو اتنی زیادہ. You have only to select sir, said the carpet dealer amiably, and we will reduce the price to the minimum. جناب آپ صرف پسند کر لیں, قالین فروش نے دوستانہ انداز میں کہا, ہم قیمت کم سے کم حد تک گھٹا دیں گے. Thank you so much, the young man said approvingly. آپ کا بہت شکریہ, نوجوان نے تعریف کرتے ہوئے کہا. A fine carpet indeed. I will come again some time, and he walked away. میں پھر کسی وقت آؤں گا, اور وہ آگے چل پڑا. گلینس کہتے ہیں بچوں سرسری نگاہ, فرونٹ کہتے ہیں تیوری چڑھانا, ایمیبلی خوشگوار انداز میں, اور اپروونگلی پسند کرتے ہوئے. The cream color rose which adorned the lapel of his overcoat had slipped and was about to fall. اس کے اوور کوٹ کے لیپل میں سجا ہوا کریم کلر کا گلاب کھسک گیا تھا اور گرنے کے قریب تھا. He adjusted it with a peculiar smile of satisfaction. اس نے اسے مخصوص اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ اسے درست کیا. He was now walking along the pavement near the high court. اب وہ ہائی کورٹ کے نزدیک فٹ پاتھ پر چل رہا تھا. He had been roaming about for quite a long time, but his spirits were still high.
He was neither tired nor bored. وہ کافی عرصے سے گھوم رہا تھا لیکن اس کا جذبہ اب بھی بلند تھا اور وہ نہ تو تھکا تھا اور نہ ہی اکتایا ہوا تھا. All this part of the mall, the crowd of pedestrians had thinned down, and there were quite long stretches of empty pavement between one group and another. مال روڈ کے اس حصے میں پیدل چلنے والوں کا ہجوم کم ہو گیا تھا اور ایک ٹولی اور دوسری ٹولی کے درمیان خالی فٹ پاتھ کے کافی لمبے ٹکڑے حائل تھے. The young man, as he went along, tried to spin his cane around one finger, but in the attempt he dropped it. نوجوان نے چلتے ہوئے انگلی کے گرد اپنی چھڑی کو گھمانے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں اس نے اسے گرا دیا. Oh sorry, he exclaimed and bending down picked it up. Oh sorry, اس نے کہا اور جھکتے ہوئے اسے اٹھا لیا. پیکولر کہتے ہیں مخصوص، رومنگ اباؤٹ کہتے ہیں بلا مقصد گھومتے ہوئے، پیومنٹ کہتے ہیں فٹ پاتھ، اسپن کہتے ہیں گھمانا. Meanwhile, a young couple who had been walking behind him passed by and went ahead of him. اسی دوران ایک نوجوان جوڑا جو اس کے پیچھے چل رہا تھا اس کے پاس سے گزر کر اس سے آگے نکل گیا. The youth was tall and was wearing black corduroy trousers and a leather jacket with a zip. لڑکا لمبا تھا اور سیاہ corduroy کی پتلون اور زپ والی چمڑے کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا. The girl wore a floppy شلوار of white satin and a great coat. اور لڑکی نے گھیرے دار سفید ساٹن کی شلوار اور سبز کوٹ پہنا ہوا تھا، گرین کوٹ سوری. شی واز شارٹ اینڈ بلکی، وہ چھوٹے قد کی اور ذرا بھاری جسم کی لڑکی تھی. کارڈرائے کپڑے کا نام ہوتا ہے بچوں. فلوپی کہتے ہیں ڈھیلی ڈھالی اور ساٹن کہتے ہیں ریشم کا سا کپڑا. The young man was delighted to watch this spectacle and kept on walking behind them. نوجوان آدمی یہ نظارہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور ان کے پیچھے چلتا رہا. So far the young man had found little to interest him among the persons he had observed that evening. اس شام نوجوان نے جتنے لوگ بھی دیکھے تھے ان میں اس نے کوئی دلچسپی محسوس نہیں کی تھی. He had been perhaps too deeply engrossed in himself. شاید وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ مگن رہا تھا. He followed them closely, hoping to get a glimpse of their faces and to hear more of their talk. وہ ان کے چہرے کی جھلک دیکھنے اور ان کی مزید باتیں سننے کی امید میں ان کے نزدیک ہو کر چلنے لگا. By now they had reached the big crossroads near the general post office. اب تک وہ جنرل پوسٹ آفس کے پاس ایک بڑے چوراہے پر پہنچ چکے تھے. The pair stopped for a moment. Then after crossing the mall, headed toward McLeod Road. اور جوڑا ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر مال روڈ پار کرنے کے بعد میکلوڈ روڈ کی طرف چل پڑا. When the couple had walked some 100 yards ahead of him, he hurriedly started after them. جب جوڑا اس سے تقریباً 100 گز آگے چلا گیا تو وہ تیزی سے ان کے پیچھے روانہ ہوا. Hardly had he reached halfway across the road when a truck full of bricks came from behind like a gust of wind and crushing him down, speeded off towards the McLeod Road. ابھی بمشکل اس نے آدھی سڑک ہی پار کی تھی جب اینٹوں سے لدا ہوا ایک ٹرک پیچھے سے آندھی کی طرح آیا اور اسے رونتا ہوا تیزی سے میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گیا. The driver of the truck had heard a shriek and had actually for a moment slowed down, but realizing that something serious had happened, had taken advantage of the darkness and had sped away into the night. ٹرک کے ڈرائیور نے ایک چیخ سنی تھی اور حقیقت میں ایک لمحے کے لیے آہستہ بھی ہوا لیکن یہ جانتے ہوئے کہ کوئی شدید حادثہ ہو گیا ہے اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور تیزی سے رات میں گم ہو گیا. 2 or 3 passers-by who had witnessed the accident shouted, "Stop him, take the number," but the truck was no more to be seen. 2 یا 3 راہگیروں نے جنہوں نے حادثہ دیکھا تھا پکارے، اسے روکو، نمبر نوٹ کرو، لیکن ٹرک مزید نظر نہیں آیا. اسپیکٹیکل کہتے ہیں بچوں نظارہ، ایمگراس کہتے ہیں خیالات میں ڈوبا ہوا ہونا، گسٹ کہتے ہیں جھکڑ یا ہوا کا تیز جھونکا، اسپیڈڈ آف زیادہ رفتار کے تھا، شریک کہتے ہیں چیخ. In a short while quite a crowd had collected. تھوڑی دیر میں کافی ہجوم اکٹھا ہو گیا. A traffic inspector on his motorbike stopped. موٹر سائیکل پر سوار ایک ٹریفک انسپیکٹر رکا. The young man was badly hurt. نوجوان آدمی بری طرح زخمی ہوا تھا. There was a lot of blood about and he was in a very precarious state. ادھر ادھر کافی خون بکھرا ہوا تھا اور وہ بڑی تشویشناک حالت میں تھا. A car was stopped and he was loaded into it and taken to a nearby hospital. ایک کار روکی گئی، اسے اس میں ڈالا گیا اور نزدیکی ہسپتال میں لے جایا گیا. When they reached there he was just alive. جب وہ وہاں پہنچے تو اس میں ابھی تھوڑی بہت جان باقی تھی. Precarious کہتے ہیں بچوں خطرناک، state کہتے ہیں حالت. On duty that night in the casualty department were Assistant Surgeon Khan and 2 young nurses, Shehnaz and Gil.
اس رات شعبۂ حسات میں اسسٹنٹ سرجن خان اور 2 نرسیں شہناز اور گل ڈیوٹی پر تھیں. ہی واز اسٹل ویئرنگ ہز براؤن اوور کوٹ اینڈ دا سلک اسکارف. وہ ابھی تک اپنا بھورا اوور کوٹ اور سفید اسکارف سلک کا اسکارف پہنے ہوئے تھا. There were large stains of blood all over his clothes. اس کے تمام کپڑوں پر خون کے بڑے بڑے دھبے تھے. Someone had out of sympathy placed the young man's green felt hat on his chest so that it would not be lost. کسی نے ہمدردی میں نوجوان کا سبز رنگ کا جو فیلٹ ہیٹ تھا اس کی چھاتی پہ رکھ دیا تاکہ یہ گم نہ ہو جائے. Seems quite well to do, Nurse Shahnaz said to Nurse Gill, to which she replied in a lower tone. اچھا کھاتا پیتا نظر آتا ہے, نرس شہناز نے نرس گیل سے کہا, جس کا اس نے بہت دھیمی انداز میں جواب دیا. آل ٹاکڈ اپ فار سیٹرڈے نائٹ, پور چیپ, بیچارہ ہفتے کی رات کے لیے بن ٹھن کا نکلا تھا. ڈیڈ دے کیچ دا ڈرائیور, کیا انہوں نے ڈرائیور کو پکڑ لیا تھا؟ نو ہی گاٹ اوے, نہیں وہ نکل گیا. واٹ اے پٹی, کتنے افسوس کی بات ہے. کیجویلٹی کہتے ہیں حادثہ, اسکارف کہتے ہیں گلوبند, اور ویل ٹو ڈو کہتے ہیں بچوں اچھی حیثیت والا, اور ٹاکڈ کہتے ہیں اچھا لباس پہنے ہوئے. In the operation theatre, the assistant surgeon and the 2 nurses, with their faces concealed behind masks, were attending to the young man. Only their eyes were visible. آپریشن تھیٹر میں اسسٹنٹ سرجن اور 2 نرسیں نقابوں کے پیچھے چہرے چھپائے ہوئے نوجوان آدمی کی دیکھ بھال کر رہی تھیں. ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں. He was lying on a white marble table. وہ ایک سنگ مرمر کی سفید میز پر لیٹا ہوا تھا. His hair was still smooth against his temples. اس کے بال ابھی بھی کن پٹیوں پر جمے ہوئے تھے. The strong scented oil with which he had dressed it earlier that evening still gave out a faint odor. اور تیز خوشبو والے تیل کی جس سے شام کو اس نے اپنے بال بنائے تھے کہ ہلکی سی خوشبو اب بھی آ رہی تھی. His clothes were now being taken off. اس کے کپڑے اب اتارے جا رہے تھے. The first to be removed was the white silk scarf. سب سے پہلے سفید ریشمی اسکارف اتارا گیا تھا. Beneath the scarf there was neither a tie nor a collar. اسکارف کے نیچے نہ تو ٹائی تھی اور نہ ہی کالر تھا. Not even a shirt, بلکہ قمیض بھی نہیں تھی. When the overcoat was removed, it was found that the old young man was wearing underneath only an old cotton sweater, which was all in holes. اور جب اوور کوٹ اتارا گیا تو پتہ چلا نوجوان نے نیچے صرف ایک پرانا سوتی سویٹر پہن رکھا تھا جو سوراخوں سے بھرا ہوا تھا. And through these holes one could see the dirty vest, which was in an even worse state than the sweater. اور ان سوراخوں کے نیچے سے گندی بنیان نظر آ رہی تھی جو کہ سویٹر سے بھی زیادہ بری حالت میں تھی. Layers of dirt covered his body. میل کی تہوں نے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا. He could not have had a bath for at least 2 months. ایسا لگتا تھا کہ کم از کم وہ 2 مہینے سے نہیں نہا سکا تھا. Only the upper part of his neck was clean and well powdered. صرف اس کی گردن کا اوپر والا حصہ صاف تھا جس پر اچھی طرح پاؤڈر لگا ہوا تھا. The shoes and the socks now came off. اب جوتے اور جرابیں اتاری گئیں. The shoes were old but brightly polished. جوتے پرانے تھے لیکن چمکدار پالش کیے گئے تھے. As to the socks, in color and pattern, the one was quite different from the other. جہاں تک جرابوں کا تعلق تھا رنگ اور ڈیزائن میں ایک جراب دوسری سے بالکل مختلف تھی. اسموتھ کہتے ہیں جمے ہوئے تھے. اسٹیمپلس کہتے ہیں کن پٹیاں. اوڈر کہتے ہیں مہک بو. کالر کو کہتے ہیں بچوں, اور ویسٹ جو ہے وہ بنیان کو کہتے ہیں. There were holes at the heels and where the flesh showed through the holes it was grimed with dirt. ایڑیوں پر سوراخ تھے جرابوں کی اور سوراخوں میں سے جہاں جلد نظر آ رہی تھی وہ میل سے ہٹی ہوئی تھی. He was by now dead and his lifeless body lay on the white marble slab. اب تک وہ مر چکا تھا اور اس کے بے جان جسم سفید سنگ مرمر کی میز پر پڑا ہوا تھا. The following were the few things which were found in the various pockets of his overcoat. مندرجہ ذیل چیزیں تھیں جو اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے ملی تھی. A small black comb, a handkerchief, 6 annas and a few pence. And a few pies, a half-smoked cigarette, a little diary in which the names and addresses of a few people were noted, a list of gramophone records, and a few handbills which distributors had thrust upon him during his evening promenade. ایک چھوٹی کالی کنگھی, ایک رومال, 6 آنے اور چند پیسے, ایک آدھا پیا ہوا سگریٹ, ایک چھوٹی ڈائری جس میں چند لوگوں کے نام اور پتے لکھے ہوئے تھے, گراموفون ریکارڈوں کی ایک فہرست, چند ایک اشتہار جو شام کی چہل قدمی کے دوران تقسیم کرنے والوں نے اسے تھما دیے تھے. Alas, his little cane, which was perhaps lost at the time of the accident, was not included in the list. افسوس اس کا چھوٹا سا بید چھڑی جو تھی بید کی جو شاید حادثے کے وقت گم ہو گئی تھی اس فہرست میں شامل نہیں تھی. گرمڈ کہتے ہیں بچوں مٹی سے اٹا ہوا ہونا. چلیں جی, آپ کا یہ والا چیپٹر بھی ختم ہو گیا.
ٹھیک ہے، اوور کوٹ بائی غلام عباس. اور اب آپ کے پاس چھٹیاں ہیں بچوں، ان میں اچھی طرح سے آپ نے ان سارے چیپٹرز کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، لکھنی ہے. اس والے پیراگراف کی بھی آپ نے جو چیپٹر آپ نے ختم کیا ابھی اوور کوٹ، اس کا آپ نے جو ہے نا لاسٹ پیراگراف بینیتھ دا اسکارف دیر واز نیدر اے ٹائی نور اے کالر سے لے کر اینڈ تک کرنا ہے آپ نے اس کی ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے. اور جو پچھلا چیپٹر ہم نے ختم کیا تھا گاڈ بی پریزڈ، اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ اس کا کرنا ہے جو اوبلیویس آف ہز سراؤنڈنگ سے لے کر اسپلینڈر تک، یہ آپ نے اپنی کاپیز میں کرنا ہے. بہرحال ٹرانسلیشن آپ نے ان کی پوری ان چیپٹرز کی یاد کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ کے پیپر میں جو ہے وہ آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم اس کا جو ہے نا اوور کوٹ کا بھی ہم کر لیتے ہیں ایکسرسائز. وٹ واز دا کلر آف دا اوور کوٹ آف دا ینگ مین؟ تو اس میں 4 آپشنس دی ہوئی ہیں، آپ نے اٹ واز براؤن کو آپ ٹک کریں گی. واٹ ہیپنڈ وین دا ایوننگ ایڈوانسڈ؟ تو اس میں آپ نے بی آپشن جو ہے دا کولڈ بیکم مور انٹینس کو آپ ٹک کر دیں گی. پھر نمبر 3 ہے وٹ واز دا کنڈیشن آف دا اوور کوٹ وچ دا ینگ مین واز ویئرنگ؟ اس میں آپ اٹ واز نیو، بی والا جو ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سوری اٹ واز اولڈ والا جو ہے اس کو آپ ٹک کر دیں گی. پھر نمبر 4 ہے جی وین دا ینگ مین وزٹڈ دا میوزک شاپ وٹ ڈیڈ ہی فائنڈ؟ تو اس میں ہے جی دیر ور میوزیکل انسٹرومنٹ ان دا شاپ، اے آپشن جو ہے وہ آپ کا آنسر ہوگا. نمبر 5 ہے جی وین دا ینگ مین ڈائڈ ان دا ہاسپٹل آفٹر دا ایکسیڈنٹ وٹ اماؤنٹ آف منی واز ڈسکورڈ آن ہم؟ تو اس میں جو بی ہے بچوں آپشن اونلی 6 آناز اینڈ اے فیو پائز. اور اس کے بعد نمبر 6 ہے وٹ ور دا نیمز آف 2 نرسز ہو ور آن ڈیوٹی ان دا ہاسپٹل؟ تو اس میں جی بی آپشن ہے بچوں شہناز اینڈ گل. اور اس کے بعد نمبر 6 ہے وٹ واز دا اونر آف دا شاپ ویئرنگ آن ہز ہیڈ؟ تو اس میں آپ کو بی آپشن ہے سلک ٹربن، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ہے جی آفٹر ایکسیڈنٹ وین دا ڈرائیور اسپیڈ اوے وٹ ور دا ورڈز وچ ور اٹرڈ بائی دا پاسرز بائی؟ نمبر بی آپشن ہے اس کی بچوں اسٹاپ ہم. اس کے بعد اگلا ہے جی آفٹر دا ایکسیڈنٹ وٹ واز دا اسٹیٹ آف دا ینگ مین؟ تو اس میں اے آپشن ہی واز ان اے ویری پریکاریس اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی صحیح جواب ہے. اور نمبر 10 ہے جی آفٹر ایکسیڈنٹ وٹ واز دا فرسٹ تھنگ ریموو فرام دا باڈی آف دا ینگ مین؟ تو یہ ہے جی وائٹ سیل اسکارف، سی آپشن جو ہے وہ آپ کا درست آنسر ہے. اچھا بچوں، اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ کوشچن آنسرز ہیں، یہ میں آپ کو ریٹرن فارم میں آپ کے پاس شیئر کر دوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جو کوشچن نمبر 3 ہے بچوں وہ 100 ورڈس کا ہے، یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں جی، آپ کا بک یہ والی بھی ختم ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو اے اسمارٹ سلیبس. آپ نے آگے چھٹیاں بھی آپ کی ہیں اس کے بعد سے، اس لیکچر کے بعد سے، اور اب 11 تاریخ کو دوبارہ آپ کی کالجز کھلیں گے. وی ڈونٹ نو کہ آیا وی ہیو ٹو کنٹینیو آن لائن کلاسز اور یو ول بی ان کالج ان یور کلاسز. یہ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگر آن لائن ہوا تو انشاءاللہ ہمارے جو پلیز رہ گئے ہیں میں اس سے کنٹینیو کرواؤں گی. اور کالج بھی آپ لوگ آنا شروع ہو گئے 11 جنوری سے، تب بھی آپ کے پلیز ہی اسٹارٹ ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے بچوں، دھیان سے پڑھیے گا، چھٹیوں کو ضائع مت کیجیے گا. اپنے نوٹس تیار کریں اور ٹرانسلیشنس کی تیاری کیجیے، کویشچن آنسرز یاد کیجیے، لکھیے سب کچھ یاد کر کے اپنی کاپیز کے اندر. اور ان چھٹیوں کا آپ نے اچھا فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے بچوں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بھی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ، یا کالج میں یا آن لائن ہی لیکچر کے ساتھ. تو اوکے دین، اللہ حافظ.